अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूँ फ़हद हुसैन। नाजरीन, शो में सबसे पहले बात करेंगे आईएमएफ के स्टेटमेंट के हवाले से। ग्लोबल इकॉनमी को लेके आईएमएफ ने इन कंसर्न्स का इजहार किया है कि जो मोमेंटम है ग्लोबल इकॉनमी की जो रिकवरी का, वो जो है स्लो होना शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि जो एफ़र्ट्स थी ख़ास तौर पे कोविड-19 के बाद जो जो इकॉनमी के जो मसाइल थे पूरी दुनिया के लिए ख़ासकर, उससे जो डील करने के लिए जो फ़िस्कल स्पेंडिंग की गई, तकरीबन 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की जो है फ़िस्कल स्पेंडिंग की गई। उसके बाद जो मॉनेटरी फ्रंट है उसको भी काफ़ी जो है लूज़ किया गया, ताकि जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसको जो है सपोर्ट किया जा सके। लेकिन स्टिल आईएमएफ का कहना है कि ऑल्दो कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन जो मोमेंटम है वो जो है अब दोबारा से जो है फेड होना स्टार्ट हो गया है। मोमेंटम जो है ग्रोथ का वो स्लो डाउन होना शुरू हो गया है। उसकी वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि जो कई जो ममालिक में दोबारा से जो केसेस की तादाद बढ़ना स्टार्ट हो गई है, उसका इम्पेक्ट आ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, जिसकी वजह से जो जो रीबाउंड था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ग्लोबली, उसका जो मोमेंटम है अब वो स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी हवाले से आईएमएफ का कहना है कि फर्दर जो जो एफर्ट्स हैं ना सिर्फ फिस्कल फ्रंट पे बल्कि मॉनेटरी फ्रंट पे भी जो है वो करनी पड़ेंगी, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है सपोर्ट किया जा सके। ख़ास तौर पे आईएमएफ का कहना था कि जो वैक्सीन की जो अनाउंसमेंट हुई है दो कंपनीज़ की तरफ से, काफ़ी खुशाइंद है। इससे डेफिनेटली जो एक थ्रेट था कि अगर जो कोविड-19 के जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है और बहुत अरसे तक के लिए अगर सस्टेन रहती है पूरी दुनिया में, तो डेफिनेटली इसका जो इम्पेक्ट होता ओवरऑल जो इकॉनमीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है दो कंपनीज़ की तरफ से, और कंपनीज़ भी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी जो है बहुत जल्द जो है अनाउंसमेंट करेंगी वैक्सीन के हवाले से। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, जिससे एक होप है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत जल्द जो है दोबारा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी जो ही वैक्सीन जो है मार्केट में अवेलेबल होगी। लेकिन फ़िलहाल उनका कहना है कि जो इकोनॉमिक रीबाउंड था, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो दोबारा से स्टार्ट हुई थी, वो जो है जो उसका जो मोमेंटम है वो अब स्लो डाउन होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसका मेन रीज़न यही है कि जो दुनिया में बढ़ते हुए जो केसेस की तादाद है कोविड-19 के पेशेंट्स की, वो एक मेन रीज़न है फ़िलहाल जो जो मोमेंटम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो स्लो डाउन होने की मेन रीज़न कहा जा रहा है आईएमएफ की तरफ से। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है अनाउंस होगी मंडे को, 23 जो है तारीख़ को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जाएगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है, जो एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, उसमें ज़्यादातर जो राय पाई जाती है वो यही है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन होगा, जो अनाउंसमेंट होगी, उसमें जो पॉलिसी रेट है उसको अनचेंज रखा जाएगा। करंटली अगर हम बात करें इस वक्त मुल्क में जो पॉलिसी रेट है सेंट्रल बैंक की तरफ से जो सेट किया गया वो है 7% पे, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, और अगर हम बात करें ओवरऑल कुछ मैक्रोस की अगर हम बात करें, वो भी जो है काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं। इन्फ्लेशन एक मेजर थ्रेट था इंटरेस्ट रेट के हवाले से, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाती है तो शायद जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएँ। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अब थोड़ा बहुत जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो चुकी है। इस महीने की भी जो इन्फ्लेशन है उसमें भी जो है उम्मीदें यही की जा रही हैं कि पिछले महीने से जो इन्फ्लेशन है उसके उस हिसाब से इस महीने के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स होंगे वो थोड़े जो है कम होंगे, जिसकी वजह से स्टेट बैंक जो है कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आता है पॉलिसी रेट को अनचेंज रखने के लिए। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो डिमांड ड्रिवन जो इन्फ्लेशन है इकॉनमी की, वो फ़िलहाल जो है नहीं नज़र आ रही। इस वक्त मेजर जो पुश नज़र आता है इन्फ्लेशन को लेके, वो कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं, जो फूड आइटम्स की जो प्राइसेस हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो मेजर जो पुश आ रहा है वो इन फूड
فوڈ آئٹمس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے آ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو اوور آل جو پالیسی ریٹ ہے فی الحال اس کو جو ہے ان چینج جو ہے رکھا جا سکتا ہے. یہی مارکیٹ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس مانیٹری پالیسی کو لے کے. اب دیکھتے ہیں کہ منڈے کو سینٹرل بینک جو ہے وہ کیا اناؤنس کرتی ہے. مانیٹری پالیسی میں آیا انٹرسٹ ریٹ مارکیٹ ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے جو ہے اس میں جو ہے ان چینج رکھا جاتا ہے یا کوئی چینج کیا جاتا ہے. اگر چینج ہوتا ہے تو یہ ایک سرپرائزنگ فیکٹر ہو سکتا ہے مارکیٹ کے لیے، ایکوٹی مارکیٹ کے لیے، لیکن بظاہر نظر آتا ہے کہ جو مارکیٹ کا جو کنسنسس ہے وہ اسی پہ کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو کرنٹ لیول پہ ہی جو ہے برقرار رکھا جائے گا. اگلی خبر اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے ہم نے ریمیٹنسز کے حوالے سے بات کی ہے کہ ریمیٹنسز میں جو گروتھ ہے اس کا مومنٹم ابھی بھی ہمیں انٹیکٹ نظر آتا ہے. بیک ٹو بیک اگر ہم بات کریں جو لاسٹ تقریباً 5 مہینوں کے جو نمبرز آئے ہیں ریمیٹنسز کے، اس میں تقریباً ہر مہینے کی جو گروتھ ہے وہ ڈبل ڈیجٹ رہی ہے، اور جو انفلوز ہیں ریمیٹنسز سے وہ تقریباً ہر مہینے $2 ارب سے جو ہیں وہ زائد کے ہی رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبر دیکھ رہے ہیں وہ بھی اب ہمیں سرپلس نظر آ رہے ہیں. اکتوبر کے مہینے کے جو نمبرز آئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے یہ بھی سرپلس میں ہے. تو یہ بیک ٹو بیک 4th منتھ ہوگا جس میں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے ہمارا سرپلس رہا ہے. بہت ہی پازیٹیو خبر ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی مثبت جو ہے خبر ہے اکانومی کو لے کے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو کہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے گورنمنٹ کے لیے وہ جو ہے اب بہت ہی زیادہ بہتر اس کے نمبرز آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ لگاتار 4تھا مہینہ ہوگا کہ جس میں ہم کرنٹ اکاؤنٹ کے جو نمبرز ہیں ان کو جو ہے ہم سرپلس میں دیکھ رہے ہیں. اکتوبر کی اگر ہم بات کریں جو نمبرز اسٹیٹ بینک نے دیے ہیں اکتوبر کے مہینے کے، اس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے تقریباً $382 ملین سے سرپلس ہے. اور اگر ہم ان 4 مہینے یہ جو فسکل ایئر 21 کے ہو چکے ہیں جولائی سے لے کے اکتوبر تک کی اگر ہم اس کی پوزیشن دیکھیں تو وہ بھی سرپلس میں ہی ہے. ایگزیکٹ اگر اماؤنٹ ہم کوٹ کریں تو وہ ہے تقریباً $1.16 بلین. یہ کمیولیٹیو اماؤنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا 4 منتھ فسکل ایئر 21 کا سرپلس ہے 4 مہینوں کا. اور اکتوبر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس رہا ہے. $382 ملین جو ہے نمبرز رہے ہیں ٹو بی ایگزیکٹ. تو بہت ہی مثبت خبر اوور آل اکانومی کے لیے. کافی مثبت خبریں آ رہی ہیں اکانومی کے حوالے سے، چیزیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. کل ہم نے بات کی تھی کہ جو اسٹیٹ بینک نے اپنی ایک ڈیٹیل رپورٹ جاری کی لاسٹ ایئر کی جو اکنامک پرفارمنس ہے اس حوالے سے، اسی میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کہا گیا کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس فسکل ایئر کی اکنامک گروتھ کی وہ ہے تقریباً 1.5 سے 2.5%. حالانکہ اگر ہم دوسرے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان سے اگر ہم کمپیئر کریں تو جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ زیادہ ہے. لیکن اگر ہم LSM کے نمبرز دیکھتے ہیں کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو گروتھ نظر آ رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اکنامک گروتھ کی، ہو سکتا ہے جو ریئل نمبرز ہیں ایئر اینڈ پہ وہ بہت زیادہ کلوز ہوں اسٹیٹ بینک کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے. اب دیکھتے ہیں کہ اوور آل سچویشن جو ہے گوئنگ فارورڈ کس طریقے سے جو وہ انفولڈ ہوتی ہے. فی الحال اس وقت اگر ہم بات کریں اکانومی کو جو ایک چیلنج ہو سکتا ہے وہ کووڈ-19 کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے. ادروائز اگر ہم دیکھیں تو چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی ہیں. روپی بھی کافی حد تک جو ہے وہ اگینسٹ $، جو ہم نے دیکھا کہ ریکور ہوا ہے. اوور آل میکرو کے جو نمبر ہیں وہ بہتر ہیں. انفلیشن خالی ایک واحد مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے لیے ہو سکتا ہے، انفلیشن پہ اگر کنٹرول پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے گورنمنٹ تو ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے خاص طور پہ عوام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ حل ہو جائے گا. کیونکہ اگر ہم انفلیشن کو ہٹا دیں تو باقی چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں. انفلیشن واحد ایریا ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کو جو ہے بہت ابھی بھی جو ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ فوڈ آئٹمز میں جو ہے ان میں قیمتوں میں کمی لانا بہت ضروری ہے. کیونکہ اوور آل اگر ہم CPI باسکٹ کی بات کریں تو اس میں جو سب سے بڑا جو ویٹ ہوتا ہے وہ فوڈ آئٹمز کا ہی ہوتا ہے. تقریباً 34% سے تھوڑا سا زیادہ اگر ہم بات کریں 34.4% جو ہے اوور آل ویٹ ہوتا ہے CPI باسکٹ کے اندر فوڈ آئٹمز کا. تو اگر فوڈ آئٹمز کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے
اوور آل جو سی پی آئی کے جو نمبرز ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے ایسکلیٹ کر جاتے ہیں. تو اگر فوڈ کی پرائسز جو ہے یہاں پہ سافٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ان میں جو ہے ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو اوور آل جو سی پی آئی کے جو نمبرز ہیں وہ تیزی سے جو ہے ہمیں نیچے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. میجر جو چیلنج ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ اس وقت کووڈ-19 اور مہنگائی کی صورتحال ہے. اس سے اگر گورنمنٹ جو ہے ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں, جو ریکوری ہیں, وہ اپنے پراپر جو وے ہے, جو ایک سسٹینیبل گروتھ جو ہونی چاہیے اس کی طرف جو ہے گورنمنٹ اس کو لے جانے میں کافی حد تک جو ہے کامیاب ہمیں نظر آتی ہے. اب اگر ہم بات کریں اسٹیٹ بینک کے ریزروز کی, تو اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں بھی ہمیں اضافہ نظر آیا ہے. تقریباً اگر ہم بات کریں اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں تو 191 ملین US ڈالرز کا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک کے یہ نمبرز ہیں. اوور آل اگر ہم بات کریں ایک کنٹری کے اس وقت جو فوریکس ریزروز ہیں وہ بھی 20 بلین جو ہے کا جو اماؤنٹ ہے اس کو جو ہے کراس کر چکے ہیں اس وقت. ایگزیکٹ اگر ہم ٹوٹل فوریکس ریزروز کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہیں تقریباً 20.08 بلین US ڈالرز, جبکہ کمرشل بینک کے پاس جو ڈالرز کا جو ریزروز ہے وہ ہے تقریباً 7.15 بلین US ڈالرز. تو ریزروز کی پوزیشن بھی کافی بہتر ہے. خاص طور پہ اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبرز کی بات کریں تو یہ بہت ہی زیادہ خوش آئند ہے کہ بیک ٹو بیک 4th منتھ ہے جس میں ہم جو کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبرز جو ہیں اس میں جو ہے ہم سرپلس جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں. اوور آل جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو اوور آل جو 4 منتھ کے جو فگر ہے وہ 1 بلین سے اوپر کا سرپلس جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں ریکارڈ ہو چکا ہے. اس کا مین ریزن ڈیفینیٹلی جو ڈبل ڈیجٹ کی جو گروتھ ہے ریمیٹنسز میں وہ ایک مین ٹریگر ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. اس کے بعد ایف ڈی آئی جو ہے وہ بھی امپروو ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ وہ خاص ایونٹس ہیں, خاص فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیک ٹو بیک 4th منتھ ہے جس میں کرنٹ اکاؤنٹ کے جو نمبرز ہیں وہ ہمیں مثبت ملتے ہیں. تو لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر جو ہے ہو رہی ہیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں. صرف ایک ہی جو ہے تھریٹ وہ نظر آتا ہے, وہ ہے کہ اگر جو کووڈ-19 کی جو سچویشن ہے اگر وہ خراب ہوتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف جاتی ہے تو اس سے جو ہے بہت بڑا نیگیٹو جو ہے امپیکٹ اوور آل اکانومی کو پڑے گا. اور جو ایک ریکوری ہم دیکھ رہے تھے پوسٹ کووڈ کی جو فرسٹ ویو تھی وہ ہمیں جو ہے پھر سے ڈاماڈول ہوتے ہوئے نظر آئے گی. تو فی الحال اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے کس طریقے سے ان تمام جو ہے صورتحال سے ڈیل کرتی ہے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے جو ہے سی سی پی نے جو ہے لاہور کے ایک آفس اے پی سی ایم اے کا جو آفس ہے آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے, وہاں پہ جو ہے ریڈ مارا تھا اور کافی جو کچھ ڈاکیومنٹس کچھ ایویڈنس جو تھے ان کو کلیکٹ کیا تھا. ابھی کل اسی حوالے سے دوبارہ جو ہے کراچی کا جو اے پی سی ایم اے کا آفس ہے وہاں پہ جو ہے سی سی پی کے جو نمائندے ہیں انہوں نے جو ہے ریڈ کیا ہے اور جو کچھ جو ایویڈنس ہیں واٹس ایپ میسیجز ہیں اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو ہیں انہیں جو ہے کلیکٹ کیا ہے. ان کا کہنا ہے بیسیکلی کہ جو پرائسز میں اضافہ کیا گیا سیمنٹ مینوفیکچررز کی طرف سے, خاص طور میں اپریل کے مہینے کا کہا جا رہا ہے اس رپورٹ میں جو پریس ریلیز آئی ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی, اس میں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اپریل میں جو پرائسز بڑھی تقریباً 45 سے 55 روپے پر بیگ جو ہے قیمتیں بڑھائی سیمنٹ مینوفیکچررز کی طرف سے. حالانکہ اس وقت جو ڈیمانڈ ہے فرسٹ 2 کوارٹرز کی انہوں نے کہا کہ جو ڈیمانڈ تھی کیلنڈر ایئر 20 میں پہلے 2 کوارٹرز میں تو ڈیمانڈ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. اس کے بعد جو جو انپٹس ہیں سیمنٹس کے ان کی قیمتیں بھی جو ہے وہ کافی حد تک کم تھی. ڈیمانڈ جو ہے کیپیسٹی کے حساب سے اتنی زیادہ نہیں تھی, اس کے باوجود قیمتوں میں اضافہ جو ہے سمجھ سے بالاتر ہے. اسی حوالے سے جو ہے انکوائری انہوں نے سٹارٹ کی ہے کہ آیا کوئی اینٹی کمپیٹیٹیو جو پریکٹسز ہوتی ہیں وہ تو نہیں کی گئی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے کمیشن آف پاکستان جو ہے تمام صورتحال کو آئندہ جو ہے وہ لے کے جاتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی کئی جو ہے ریٹس کی ہم نے دیکھا کہ جو شوگر ملز ایسوسی ایشن ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ جو ہے جاری کی ہیں جس میں کہا کہ جو قیمتیں ہیں بہت زیادہ بڑھائی گئی, کاسٹ کے حساب سے قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود نہ ہی ہمیں شوگر کی جو پرائسز ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر
نظر آئی، نہ ہی کوئی جو کارروائی ہے جو ہونی چاہیے تھی ایسی کمپنیز کے خلاف جو اس طریقے کی جو اللیگل پریکٹسز جو ہے اس میں جو ملوث ہوتی ہیں، ایسی بھی کوئی ہمیں کارروائی کسی بھی صورت میں نظر نہیں آئی۔ اب سیمنٹ مینوفیکچررز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ایک انکوائری جو ہے وہ آلریڈی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سپٹمبر میں لاہور کے جو اے پی سی ایم اے کا جو آفس تھا اس میں جو ہے ریڈ کیا۔ اب کل جو ہے کراچی کا جو آفس ہے اے پی سی ایم اے کا، اس میں جو ہے اے پی سی ایم اے نے کے جو آفس تھا اس میں سی سی پی نے جو ہے ریڈ کیا، اس میں جو کچھ جو ڈاکیومنٹس تھے اس حوالے سے وہ انہوں نے جو ہے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی جو ہے ایسا فیصلہ سامنے آ پاتا ہے کہ جس سے کنزیومرز کو جو ہے وہ فائدہ ہو، کیونکہ جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو کنزیومرز کا جو انٹرسٹ ہے اس کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جائے، تاکہ جو ایکسپلوٹیشن ہے، جس طریقے سے کئی کمپنیز جو ہے پرائسز میں جو ہے اضافہ کر دیتی ہیں جس سے عام جو صارف ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا جو کارروائی اسٹارٹ کی ہے اے پی سی ایم اے کے خلاف، یا جو اوور آل جو سیمنٹ مینوفیکچررز ہیں ان کے خلاف کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے، آیا یہ کسی ایک منطقی جو ہے نتیجے تک پہنچ پاتی ہے، یا اس کی بھی صرف رپورٹ آئے گی اور دین اس کے بعد کسی قسم کی کارروائی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یو ایس مارکیٹ میں ہمیں فی الحال جو ہے کل بھی ہمیں تھوڑا مکس ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آیا، آلدو جو کلوزنگ تھی وہ مثبت زون میں ہوئی، تقریباً 45 پوائنٹ ایڈ کیے کل ڈاؤ جونس نے، لیکن اوور آل جو ایکٹیویٹی تھی وہ بہت متاثر کن نہیں رہی۔ مارکیٹ جو ہے دونوں طرف جو ہے موو کرتے ہوئے نظر آئی، والیٹیلیٹی کل بھی مارکیٹ میں ہمیں نظر آئی۔ وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک کی پرفارمنس بہتر رہی ایز کمپیئر ٹو ڈاؤ جونس۔ نیسڈیک کی جو کلوزنگ تھی وہ اچھی رہی، تقریباً 103 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ جو کل نیسڈیک جو ہے وہ کلوز ہونے میں کامیاب ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کا سیشن جو ہے یو ایس مارکیٹ کا جو کہ لاسٹ سیشن ہوگا اس ویک کا، اس میں آج مارکیٹ جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے اور ویکلی جو کلوزنگ ہے وہ کتنی اچھی جو ہے مارکیٹ دے پاتی ہے۔ فی الحال جو ہے لگتا ہے کہ مکس ٹرینڈ جو ہے یو ایس مارکیٹ میں بھی ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ مارکیٹ ویکسین کی اناؤنسمنٹ کے بعد جو ہے بہت ایک شارپ ہم نے دیکھا کہ موومنٹ نظر آئی، ایک تیزی کے ساتھ جو ہے مارکیٹ نے جو ہے پوائنٹس ایڈ کیے۔ اب لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ڈاؤ جونس کی خاص طور پہ اگر ہم بات کریں 29,000 کے اوپر جو ہے اب اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہی ہے۔ وہیں فی الحال نیسڈیک جو ہے سلولی جو ہے تھوڑا سا جو ہے بڑھنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو آج ایشین مارکیٹ جو ہے ہمیں مثبت نظر آتی ہیں، آلدو جو انکریز ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن سٹل مارکیٹ جو ہے وہ گرین زون میں جو ہے موسٹلی ہمیں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ پاکستانی مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں KSE 100 انڈیکس، بینچ مارک انڈیکس، اس کی اگر ہم بات کریں تو کل بھی ہمیں مارکیٹ میں جو ہے وہ والیٹیلیٹی ہمیں نظر آئی، مارکیٹ جو ہے موو ہوتے ہوئے نظر آئی دونوں سائڈ، لیکن جو کلوزنگ تھی سٹل مارکیٹ کی وہ جو ہے گرین زون میں ہوئی، لیکن بہت زیادہ کوئی متاثر کن کلوزنگ نہیں رہی، تقریباً صرف 26 پوائنٹ کا جو ہے اضافہ ہو سکا کل کے سیشن کے اختتام تک، جو کہ زیادہ اچھا اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ والیٹیلیٹی مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے، ایکٹیویٹی کل ہمیں تھوڑی بہتر نظر آئی، جو والیوم سے کل اس میں تھوڑی بہت بہتری ہمیں نظر آئی، سٹل والیوم ابھی بھی بہت زیادہ کم ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں کی اگر ہم ایکٹیویٹی دیکھیں تو اس سے جو ہے تھوڑی بہت والیوم کے اندر ہمیں امپرومنٹ نظر آتی ہے، تقریباً 41% کا والیوم میں اضافہ ہمیں نظر آیا۔ اوور آل اگر ہم والیوم کی بات کریں تو KSE 100 انڈیکس کے جو والیوم تھے وہ 110 ملین شیئرز پہ رہے، جبکہ اس سے پچھلے دن کے جو والیوم تھے وہ تقریباً 78 ملین شیئرز رہے، جو کہ اضافہ تقریباً 41% کا بنتا ہے، ایک ڈیسنٹ اضافہ ہے، لیکن سٹل ابھی بھی جو ایکٹیویٹی ہے مارکیٹ کی وہ بہت ہی کم ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ جو ہے کیا جا سکتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ جو انویسٹرز ہیں بہت زیادہ اس وقت جو ہے ہمیں محتاط نظر آتے ہیں، گیون کہ جو اس وقت صورتحال ہے کووڈ-19 کی، جو کیسز جو ملک میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک رسک جو ہے پوٹینشیل رسک ہو سکتا ہے کہ اگر کیسز جو ہے یوں ہی بڑھتے رہے تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ جو ہے بہت سخت فیصلے کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہی ایک ریزن فی الحال نظر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ہمیں کم نظر آتی ہے۔ دوسرا IMF کے ساتھ مذاکرات بھی جو ہے دوبارہ سٹارٹ ہونے والے ہیں،
لیکن اس میں فی الحال ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی فیصلہ ہے کہ جس میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے بہت تیزی سے بڑھانا پڑ جائیں. صرف دو ایجنڈاز فی الحال نظر آتے ہیں. ایک پاور ریفارمز کے حوالے سے ہوگا, سبسڈیز کم کرنے کے حوالے سے ہوگا, دوسرا جو ریونیو موبلائزیشن ہے اس کے حوالے سے ہوگا. لیکن جس طریقے سے گلوبل جو اکانومیز اب سفر کر رہی ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے, تو لگتا ہے کہ فی الحال بہت زیادہ جو ہے سخت اقدامات کی جو ڈیمانڈ ہوگی آئی ایم ایف کی طرف سے, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو اور موقع دیا جائے تاکہ جو اس وقت جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو تمام جو ممالک ہیں جو اکانومی کے جو مسائل کا سامنا کرنا جن کو پڑ رہا ہے, ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے پاکستان کو بھی ریلیکسیشن جو آئی ایم ایف کی طرف سے دی جائے. اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات میں کیا حتمی جو ہے فیصلہ ہو پاتا ہے, گورنمنٹ کس حد تک جو ہے آئی ایم ایف کو بھی جو ہے راضی کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے کہ گیون کے جو اس وقت ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ریلیکسیشنز ہیں تاکہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو ہم بحال کریں, فردر ان کو جو ایکسلریٹ کریں تاکہ جو ملک میں جو اس وقت اگر ہم دیکھیں جو بے روزگاری کی شرح ہے اس کو جو ہے کم کیا جا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نیگوسیشن جو وہ ہوتی ہیں. فی الحال ابھی آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے پاکستان میں آئے گی, دین اس کے بعد جو ہے وہ نیگوسیشن سٹارٹ ہوں گی. آج یہ لاسٹ شو تھا اس ویک کا. اس پہ مارکیٹ آج کی اگر ہم دیکھیں تو آج لگتا ہے کہ مارکیٹ کی آج کی جو پرفارمنس ہوگی وہ بھی جو ہے کچھ متاثر کن نہیں رہے گی, کیونکہ آج آخری سیشن ہے ویک کا. موسٹلی تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ جو آج بھی ہمیں جو ہے دونوں طرف موو ہوتے ہوئے نظر آئے. اوور آل اگر ہم ایشین مارکیٹس کی بات کریں تو پازیٹیو ہیں لیکن بہت زیادہ مثبت نہیں ہے, تو ایک امپیکٹ ہمیں اپنی مارکیٹ میں بھی نظر آ سکتا ہے. لگتا ہے کہ آج مکس ٹرینڈ جو ہے مارکیٹ میں رہے گا. اسی کے ساتھ جو ہے آج کا جو آخری شو تھا اس ویک کا اس کو جو ہے اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.